अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 60 से लेकर हमने पैंसठ तक 6 आयतों का तर्जुमा अभी हमने पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एतबार से तज़किरा था। पिछले सबक में भी हमने इस एतबार से कुछ आयतें पढ़ी थी। अल्लाह करीम की तरफ से कुरैश के उस प्रोपेगंडे का जवाब दिया गया कि वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कुरान की गुफ्तगू को लेकर करते थे। हमने पढ़ा कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तज़किरा करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का तो ये शोर डाल देते हैं, चीखम पुकार डाल देते हैं कि ये प्रोपेगंडा मैंने अर्ज़ किया था पिछले सबक में। एक तो वो ये करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कुरान की आयतें बयान करते तो वो लोग कहते कि ये देखो, कुरैश को कहते कि ये शख्स तुम लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत पर कायल कर रहा है, नाउज़ु बिल्लाह। ये उनका प्रोपेगंडा होता था। अब फिर अपने लोगों के सामने वो मवाजना करते कि देखो हम मबूद बनाते हैं अल्लाह की बेटियों को, फरिश्तों को, नाउज़ु बिल्लाह, कि जो नूर से बनी हैं। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूद मानते हैं कि जो एक औरत के बेटे हैं। तो फिर हमारे मबूद अफजल हुए या इनके मबूद अफजल हुए? यानी इनका कहना था कि जो नूर से बने हैं हम उन्हें मबूद मानते हैं तो हमारे मबूद अफजल हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये प्रोपेगंडा अपने अंदर बिल्कुल कोई हकीकत नहीं रखता है, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात अर्ज़ की कि जब बार बार ताकीद के साथ एक ही बात को दोहराया जाता है और मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके बात को दोहराया जाता है तो लोगों पर, आम लोगों पर उसका असर होने लगता है। जैसे हमने फ़िरौन के एतबार से ये तज़किरा पढ़ा कि उसने अपनी कौम को कायल कर लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कि सिर्फ़ किस बात पे कि इस शख्स के पास कोई मालो दौलत नहीं है, कोई असर व रसूख नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से होता तो मालदार शख्स होता, हाथों में कंगन होते, फरिश्तों की जमात साथ होती, और लोग उसके प्रोपेगंडा में आ गए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये उसने अपनी कौम को बेवज़न कर दिया। तो ये प्रोपेगंडाज लोगों को बेवज़न कर देते हैं। ये बता तो हकीकत क्या है कि वज़न ईमान का है, लोगों की बातों का या लोगों के दलीलों का नहीं है। ये प्रोपेगंडाज का वज़न नहीं होता है। पूरी की पूरी कौम, पूरे का पूरा मुआशरा बेवज़न हो जाएगा अगर उसने अल्लाह की बात को छोड़ दिया है, अगर वो ईमान से पीछे हट गया। अब अल्लाह करीम की तरफ से बात आती है कि ये अगर तुम्हारे लिए दलील ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ये काम करती है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती है और नाउज़ बिल्लाह माबूद मानती है, तो कौमों के काम, कौमों के अकायद दलील नहीं होते। दलील और सनद हमेशा अल्लाह की बात होती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो ये पैगाम लेकर आए थे कि ए लोगो, अल्लाह से डरो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, बस इबादत सिर्फ उसकी करो। यही सीधा रास्ता है। तो पैगाम तो ईसा अलैहिस्सलाम ये लेकर आए थे। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, उनके मेरी पैरवी करो, जो मैं बात तुम्हें बताता हूँ उसके मुताबिक। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये दलील तुम लोगों ने समझी कि वो बिन बाप के पैदा हुए तो वो अल्लाह के बेटे हुए, तो ये भी बात समझने की नहीं है। अल्लाह चाहे तो तुम्हारी औलाद को फरिश्ता बना दे। यानी ये दो मानों में हो सकता है। एक ये कि अपने अमाल के एतबार से वो फरिश्ता सिफ्त हो जाएं, या अल्लाह उन्हें पैकर के एतबार से ही फरिश्ता बना दे। अल्लाह तो ये भी कुदरत रखता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि उनकी इबादत करना शुरू कर दी जाए। तो किसी की खिलाफ ज़ाब्ता पैदाइश उसे माबूद नहीं बनाती है वो फिर भी मखलूक ही। इबादत सिर्फ खालिक और मालिक की जाएगी। वो अल्लाह वाहिद है, कोई और उसमें शरीक नहीं है। अब यहाँ पर एक तो बात हमने ये पढ़ी आयत नंबर 61 में कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात बयान हुई कि कुरैश के लोगों, ये प्रोपेगंडा छोड़ो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो
قیامت کی ایک نشانی تھے، اور یہ بات تمہیں ان کی پیدائش، ان کا اس طرح خلاف معمول پیدا ہونا تمہیں ہرگز کسی شک میں نہ ڈالے، میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، شیطان ہرگز تمہیں اس راستے سے بھٹکانے نہ پائے۔ اب یہ بات کیا ہے کہ قیامت کی نشانی، تو میں نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ جو خلاف معمول پیدائش ہے، بن باپ کے پیدائش ہے، یہ اپنے اندر نشانی ہے کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب اللہ دوبارہ نئے سرے سے سب کو پیدا کرے گا۔ وہ خالق اور مالک ہے۔ یعنی تم جو یہ سمجھتے ہو، یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہو، اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، کیونکہ تم حساب سے ڈرتے ہو، تو اس لیے تم اس بات کو ہی رد کرنا چاہتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مر کھپ جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پیدائش تمہارے لیے بطور نشانی ہے کہ دیکھ لو، سمجھ لو، اللہ اس طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو وہ وقت قریب آنے والا ہے جب تمہارا حساب ہونا ہے، اور تمہیں اسی طرح دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا مٹی میں سے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب کچھ مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا تھا زندہ آسمانوں پر، دوبارہ ظہور جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، سیاق و سباق بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ بات اخذ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ پیدا ہونے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے اور اسے نشانی کہا جا رہا ہے۔ یہ تو قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خلاف معمول پیدائش ہے، وہ پیدائش نشانی ہے، کہ جو تم سمجھتے ہو کہ کیسے ہوگا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے قیامت میں پیدا کیا جائے گا۔ کوئی ضابطہ ہو، وہ خالق اور مالک کو کوئی ضرورت نہیں، وہ قادر مطلق ہے، اختیار رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ دوبارہ پیدا کر لے۔ دوسری بات کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی، پس اسی کی عبادت کرو اور خرابیوں کا شکار نہ ہو جاؤ، تو کہا کہ گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یہ ہے آیت نمبر 65 جو ہم نے پڑھی، چوتھی لائن ہے، بسم اللہ، فاختلف الاحزاب من بینہم، گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اختلاف کیا، معذرت ہو، اختلاف یہ کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بن باپ کے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے، اور انہوں نے آپ کو معبود کا درجہ دے دیا۔ اب دوسری طرف وہ گروہ جو پہلے سے موجود تھا، بنی اسرائیل میں سے پہلے عقائد موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے، اب جب آئے کہ اب یہ نبوت لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کی پیدائش، ان کی جنم لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اختلاف انہوں نے دوسرا گروہ بالکل مخالفت کا بنا لیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فویل للذین ظلموا، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ ظلم ہے، دونوں عقائد نے، دونوں گروہوں نے ظلم کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی، آیت نمبر 63 میں، دوسری لائن کا آخری حصہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قد جئتکم بالحکمۃ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ توریت اور انجیل میں فرق کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی شریعت توریت ہی کی تھی، انجیل جو ہے یہ حکمت پر مبنی باتوں پر مشتمل کتاب، جس میں پھر بعد میں لوگوں نے مزید اضافہ کر لیا، اس میں حواریوں کی باتیں بھی شامل ہو گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی باتیں بھی شامل ہو گئیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو کتاب شریعت تھی وہ توریت ہی تھی، یعنی توریت میں احکامات ہیں صرف، یہ اکثر ہم توریت کے اعتبار سے ٹرم بھی پڑھتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، کہ وہ جو طور سے وہ حکم لے کر آئے تھے، وہ تھے صرف کہ what to do and what not to do، کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کے احکامات تھے۔ انجیل میں دانائی اور حکمت کی باتیں تھیں،
کہ یہ کرنا اچھا ہے، اس سے معاشرے میں خیر، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، وہ جو احکامات تم پر آئے ہیں ان کا یہ فائدہ ہے، اس کے کرنے سے یہ حاصل ہوگا، اس سے رکو گے تو یہ حاصل ہوگا۔ تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ کھول کر بیان کر دوں۔ یعنی تمہارے اندر جو اختلاف ہے، جھگڑا ہے کاموں کا، احکامات کو لے کر، میں اس کو کھول کر بیان کر دوں حکمت کے ساتھ، اس میں دانائی کیا ہے، اس میں دانش کیا ہے، وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دوں۔ پھر اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے یہ قرآن نازل کیا، جس کو خود اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہے اور حکمت بھی ہے، یعنی اس میں احکامات بھی ہیں اور دانائی بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی احکامات بھی بیان کیے گئے اور احکامات کی دانش بھی، حکمت بھی کھول کر بیان کر دی گئی۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ روزے فرض کیے گئے تو حکمت بھی کھول کر بیان کر دی گئی کہ کیوں فرض کیے گئے، اس میں ان روزوں میں، اس مہینے میں تمہارے لیے کیا کیا فائدے چھپے ہیں، وہ بھی کھول کر بیان کر دیے۔ جبکہ توریت میں صرف کیا تھا، حکم، یہ کرنا ہے بس۔ تو انجیل نے اس کو واضح کیا کہ یہ دانائی اس میں کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کر آئے تھے، جو کتاب تھی وہ کتاب حکمت تھی، انجیل۔ تو یہ ایک فرق تھا مختصر سا جو میں نے کہا میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کتاب لے کر آیا، کہا میں حکمت لے کر آیا۔ تو وہ قرآن نے حکمت کو کہیں پر صرف نبوت بھی بیان کیا، نبوت کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ بہرحال وہ سیاق و سباق واضح کرتا ہے کہ کہاں پر اس کے کیا معنی ہیں۔ تو یہ ان 6 آیتوں کی گفتگو تھی، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات لے کر آئے تھے وہ ان کی پیدائش، ان کے معاملات، وہ نشانی تھے۔ یہ خلاف معمول چیزیں انہیں معبود نہیں بنا دیتی ہیں، وہ اللہ ہی کے مخلوق تھے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ ہی کے بندے تھے، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے یہی عقائد بتائے کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پر بیچ میں جو آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں، اب ہم 66 اور 67 یہ آیتیں پڑھیں گے کہ قیامت کے اعتبار سے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو شرک کا شکار ہوتے ہیں، قیامت میں ایسے لوگوں کا کیا احوال ہوگا۔ اور پھر اگلا رکوع ہم شروع کریں گے جس میں بات ہوگی کامیاب لوگوں کا قیامت کے روز کیا معاملہ ہوگا۔ تو پہلے حامد بیٹے ادھر سے کرسیاں لے آؤ، یا ادھر سے پیچھے لے آئے۔ ایک تو میں درخواست کرتا ہوں نا، درمیان والی کرسیوں کا خیال کیا کریں کہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر آنے والے مہمان کے لیے مشکل بنتی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 66 اور 67 کی بات کرتے ہیں، جس میں اب یہ وہ لوگ جو نہیں مان رہے۔ اب 3 قوموں کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ان کے باطل عقائد تھے، ان کے نبی پیغام کیا لے کر آئے، حقیقت کیا تھی، لوگوں نے کیا خرابیاں پیدا کیں۔ اب مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تمہارے سنبھلنے کے لیے کیا بات ہے۔ یہی بات قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہم سمجھیں کہ خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں کیسے نئی باتیں جنم لیتی ہیں، اور پھر پورا معاشرہ اس خرابی پر لگ جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جانا ہے، جو نہیں ٹھیک ہوتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اللہ اکبر۔ حل کا ویسے ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن آگے الا آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں۔ ینظرون، وہ انتظار کر رہے، دیکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھ رہے، نہیں دیکھ رہے مطلب انتظار والا دیکھنا ہے۔ الا، مگر، ساتھ، قیامت کی ساتھ کو، قیامت کی گھڑی کو، یعنی وہ جو بات نہیں مان رہے تو پھر اب کس چیز کا انتظار رہ گیا ان کو؟ صرف قیامت کا۔ ان کے تاتیہم، وہ آئے ان کے پاس، ان کے تاتیہم، وہ آئے ان کے پاس، بغتتاً، اچانک۔ اب یہی ہے کہ قیامت اچانک ان پر آن پڑے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہیں۔
یعنی وہ جو نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو عمل پھر کیا ہے ان کا؟ اب یہ صرف قیامت کے انتظار کا عمل ہے، لیکن وہ آگ اچانک جائے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب آیت نمبر 67، یہ بہت قیمتی بات ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، الاخلاء، ال سارے کے سارے، ہم پڑھتے ہیں نا الحمد، سب کل، اور خلا یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل کی جمع خلا، خلیل دوست۔ خلیل دوست بھی کیسا ہوتا ہے؟ اب جب اس کے لفظ کی لغت تشریح کرتی ہے تو ایک تو اس کا معنی یہ بتایا کہ وہ جن کے درمیان کوئی خلل نہیں ہوتا، یعنی باطن کے ساتھ جڑے ہوئے۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو کہا سارے کے سارے وہ خلیل، سارے کے سارے الاخلا، سارے کے سارے دلی دوست، سارے کے سارے گہرے دوست۔ اس دنیا میں جڑے بڑے ایک دوجے دے سجن نام مثالاں دیتی ہیں، یار اب بڑے گوڑے یار نے، کوئی کہندا ہے جناب انہاں دے وچوں تے ہوا بھی نہیں لنگدی۔ یہ ساری مثالیں ہم دنیا کی حب کی بیان کر، بڑی دوستی ہے، بڑا یارانہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے جو گہرے دوست ہیں، دلی دوست ہیں، یوم اذن، اس دن، یوم دن اذن، اس دن، بعضهم لبعض عدو، سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ بعضهم لبعض یعنی ان کے بعض بعض کے، یعنی جو اس دنیا میں بعض بعض کے گہرے دوست تھے، اب وہ بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ یومئذ، اس دن، یعنی یہ جو دنیا کی دوستی کے دعوے ہیں، دنیا کی دوستیوں کے معاملات ہیں، قیامت کے روز جو جس کا دوست اس دنیا میں تھا، اس دن وہ اس کا دشمن ہوگا۔ الا المتقین، الا سوائے متقین کے، یعنی وہ جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، جن کا تعلق ایک دوسرے سے دین کے واسطے سے تھا، قرآن کی نسبت سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ سوائے متقین کے ہر طرح کے گہرے دوست اس روز دشمن ہو جائیں گے۔ دوستی صرف کون سی قائم رہے گی؟ جو تقوی کی بنیاد پر ہے، جو اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہے، جو دین اسلام کی بنیاد پر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر ہے، جو قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ اس دوستی کے سوا ہر دوست دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ اب یہ جو متقین ہیں، کہا اب وہ جو دشمنوں کا احوال ہے، وہ جو دشمن بن گئے ہیں قیامت کے روز نافرمان لوگ، یا اس دنیا کے دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے اپنے احتساب کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو سارے تعلق دنیا کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں۔ کاروبار کے تعلق ہیں، نوکری کے تعلق ہیں، ہمسائیگی کے تعلق ہیں، ایون رشتہ داریاں جو ہیں کہ تگڑے رشتہ داروں سے زیادہ قرب کے ہوتے ہیں، جو ماٹھے رشتہ دار ہیں ان سے قرب نہیں ہوتا، سب دنیا کے پیمانوں کے مطابق۔ کہا یہ سارے قیامت کے روز دشمنی کا شکار ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کیے ہوں گے۔ اب یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، تقوی کیا؟ پھر میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور ہر اس کام سے بچنا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تقوی ہے۔ اور ایسا کام کرنے والا متقی کہلاتا ہے۔ متقی کی جمع متقین، تو متقین وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضی کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر لیں، یہ متقین ہیں۔
ان کے سوا ہر رشتہ، ہر دوستی، ہر تعلق روز قیامت دشمنی میں بدل جائے گا۔ اب اگلی جو 6 آیتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، ان میں ان متقین کو روز قیامت کیا ماحول ملے گا اس کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں پھر وہ جو دشمن ہو گئے ہیں ان کا تذکرہ چلے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد سورہ کے اختتام کی گفتگو ہے۔ اب یہ جو 6 آیتیں، آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک، روزے کا متقین، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اب پھر متقین کی ایک وضاحت ہو گئی، پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں پھر واپس پچھلی آیت پر آتا ہوں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، بے ساتھ ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین اور فرما بردار رہے، کانو وہ رہے، مسلمین مسلمان رہے۔ اب دیکھیے ریلیونس پھر وہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان تو لے آئے ہو، مسلمان بھی رہنا ہے۔ کہا وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان رہے، اطاعت گزار رہے، فرما بردار رہے، بات مانتے رہے، صرف ایمان نہیں، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور کنٹینیوسلی کانوا مسلمین مسلمان رہے، اطاعت گزار رہے، فرما بردار رہے، کس کے؟ اللہ کے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے وہ بات شیئر کی کہ ایمان اور اسلام کا فرق سمجھیے۔ ایمان ہوتا ہے زبان کا اقرار، عقیدہ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہے۔ اسلام اس کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ عملی ثبوت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اسلام ہیں۔ یہ عمل بتاتے ہیں کہ میں مانتا بھی ہوں کہ میں نے صرف زبان سے عقیدے کا اظہار کیا۔ معاملات میرے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک اس طرح کا کرنا ہے، وراثت اس طرح سے تقسیم ہوگی، ماں باپ کے ساتھ سلوک اس طرح سے کرنا ہے، میاں بیوی کے معاملات اس طرح سے چلیں گے، قصاص کا قانون اس طرح سے چلے گا، خرابی کرنے والے کو اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ یہ سارا اسلام ہے۔ اگر میں ان پر عمل نہیں کر رہا تو میں، ایمان تو ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ متقین وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان رہے، انہوں نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے بھی اس پر چل رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ روز قیامت پکارے گا، اور پکار کے کیا کہے گا؟ اب آیت 68 پر آئیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، الیوم، آج کے دن، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا، اور نہ، انتم تحزنون، تم غمگین ہو۔ آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ اے میرے بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہو اور مسلمان رہے ہو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ خوف اور غم، انگزائٹی اور ڈپریشن، انگزائٹی، خوف، ایسا نہ ہو جائے مستقبل کا، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یہ انگزائٹی ہے۔ ڈپریشن، ماضی کا غم، ماضی کا دکھ، حزن، غم،
کہ میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا، یہ خرابی ہو گئی، یہ خرابی. اللہ کہتے ہیں، اللہ خوشخبری سنائیں گے کہ اے میرے بندو جو میری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے میرے، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں. انتم و ازواجکم، تم اور تمہارے جوڑے. انتم و ازواجکم تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تحبرون. آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب. اللہ اکبر. یطاف، طواف آپ اردو میں لفظ پڑھتے ہیں، پھرائے جائیں گے، دور پھرائے جائیں گے. پتہ ہے جب مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو خدام جو پیالیاں ٹرے لے کر چلتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دور چلایا جائے، یعنی ان کے درمیان پھرا جائے ان کے سامنے. یطافو، دور چلایا جائے گا، پھرایا جائے گا، علیہم، ان پر، بصحاف، بے ساتھ صحاف، ٹرے، تھالیاں، پلیٹیں، رکابیاں، ٹرے پھرائے جائیں گے ان کے درمیان، من ذہب، سونے کے، ان کے درمیان سونے کی تھالیوں کے دور چلائے جائیں گے. یطافو، پھرائے جائیں گے، دور چلائے جائیں گے، علیہم، ان پر، بصحاف، بے ساتھ صحاف، ٹرے، تھالیاں، من ذہب، سونے سے، و اکواب، اور پیالے، یعنی سونے کی تھالیاں اور سونے کے پیالوں میں چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی. پوری بات سمجھ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان پر سونے کے برتنوں میں، سونے کی تھالیوں میں کھانے اور سونے کے پیالوں میں مشروب ان کے سامنے پھیرے جائیں گے، ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَفِيهَا، اور ان میں ہوں گے، ماں جو تشتہی، وہ خواہش کریں گے. شہوت لفظ آپ خواہش کا پڑھتے ہیں نا، تشتہی، وہ خواہش کرے، انفسو، ان کے دل. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، تلذ، لذت، آنکھوں کی. اچھا اب اس کے دو معنی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ جو برتن پھرائے جائیں گے، ان برتنوں میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جن سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی. یعنی آنکھوں کو بھی لذت ملے گی، آنکھوں کو بھی مزہ آئے گا دیکھ دیکھ کے کہ ایسی شاندار چیزیں، ایسی شاندار چیزیں. دوسری بات کہ ان جنتوں میں جس کے داخلے کا انہیں حکم جاری ہوا ہے کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے جوڑے، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، تو اس جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی. اور اس سے بڑا انعام کیا؟ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم فیہا، ان میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم
तुहबारून युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हबिन व अकवाबिन व फ़ीहा मा तश्तही हिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। ए मेरे बंदो जो मेरी आयतों पर ईमान लाए हो और मेरे अतात गुजार रहे हो, आज के दिन तुम पर कोई खौफ, कोई गम, कोई परेशानी नहीं। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारे जोड़े, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। इन पर सोने की थालियों और प्यालों में चीज़ें पेश की जाएंगी और इनमें होगा जो इनके दिल चाहेंगे और जिससे इनकी आंखों को लज्जत मिलेगी और तुम इसमें हमेशा हमेशा रहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतिलकल जन्नतुल्लती औरिस्तुमूहा, ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए। अल्लाह अकबर। वाह, और तिल का ये जन्नत है, उधर पीछे ही बैठते हैं। अच्छा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतिलकल जन्नतु, ये है जन्नत, अल्लती जिसके, औरिस्तुमूहा वारिस बनाए गए हो तुम, हा इसके, वारिस बनाए गए हो तुम इसके, बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से जो तुम अमल करते थे। बिमा, इस वजह से जो, तुम थे, तामलून तुम अमल करते, तुम जो अमल करते थे उस वजह से। अब मैं बारहा अर्ज कर चुका कि आमाल जो हैं ये हमें क्वालिफाई कराते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, रहमत अल्लाह की, मेहरबानी अल्लाह की, कबूलियत अल्लाह की तरफ से होती है। आमाल करने हैं, जिसने सिरे से आमाल ही नहीं किए वो तो क्वालिफिकेशन में ही नहीं आया, उसका शुमार किसी चीज़ में नहीं हो सकता। आमाल क्या थे? आमानु वकानु मुस्लिमीन, ईमान लाए और अतात गुजार रहे, अल्लाह के फर्मा बरदार रहे। मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ ना कि ये मुमकिन नहीं कि वो शख्स जो अल्लाह का सरी नाफरमान हो और रोज़े क़यामत उसके साथ हो जो अल्लाह का सारी ज़िंदगी ताबे फरमान रहा है। ये ज़ाब्ता नहीं है अल्लाह का। फिर ये सारा मकसद ख़त्म हो। अगले सबक में इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, अगला इख्तितामी सबक है इस सूरा का। अच्छा जी, आखिरी आयत आज के सबक इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिनहा ताकुलून, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा इनमें, फ़ाकिहतुन फल, में कसीरतुन बहुत से, मिनहा उनमें से, ताकुलून तुम खाओ। तुम्हारे लिए ये अहवाल है अहले जन्नत का, उन मुत्तकीन का, कहा जिनके सिवा बाकी हर ताल्लुक़ रोज़े क़यामत दुश्मनी में बदल जाएगा। ये वो लोग जिन्हें अल्लाह खुशखबरी सुनाएंगे कि ऐ मेरे बंदो जो मेरी आयतों पर ईमान लाए और मेरे अतात गुजार रहे, आज के दिन तुम पर कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं। दाखिल हो जाओ इस जन्नत में तुम और तुम्हारे जोड़े, और इसमें दौर चलाए जाएंगे सोने के थालियों और सोने के प्यालों में, और इनमें वो कुछ होगा जो दिल चाहेंगे और जिससे आँखों को लज्जत मिले, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो,
اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے کئی طرح کے میوے پھل ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ لَکُمْ فِیہَا فَاکِہَةٌ کَثِیرَةٌ مِنْہَا تَأْکُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بات، خیال، سوال؟